गांव का नाम था नूराबाद। पंजाब के सरसब्ज मैदानों में छुपा हुआ एक पुराना देही इलाका। वहां वक्त जैसे सुस्त रवि से चलता था। सुबह की अजान के साथ ही मुर्गों की बांगें, हल चलाते किसानों की आवाजें और औरतों के हाथों में बजते चकियां, ये सब नूराबाद की शनाख्त थे। इसी गांव के किनारे पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें हाजी साहब, उनका बेटा नामान और बहू जैनब रहते थे। हाजी साहब एक निहायत नेक सीरत, इबादत गुजार और शुक्रगुजार इंसान थे। उनका चेहरा सफ़ेद दाढ़ी और नर्म लहजे के साथ हमेशा दुआ देता नजर आता। सारी जिंदगी मेहनत से गुजार दी और अपनी बीवी के इंतकाल के बाद बस एक ही सहारा था, उनका एक लौता बेटा नामान। नामान बचपन से ही जिद्दी, खुदसर और दुनियादार मिजाज रखता था। हाजी साहब ने हमेशा उसे दीन, अखलाक और सब्र की तलकीन की, लेकिन शहर में पढ़ने के बाद नामान में दुनियादारी बढ़ गई थी। वो अब गांव के सादा तौर जिंदगी को कमतर समझने लगा था। उसका कहना था कि बाप की दी हुई ये पुरानी जमीनें, खेत और पुरानी सोचें अब तरक्की की राह में रुकावट हैं। ज़ैनब, नोमान की बीवी, एक सुलझी हुई, शर्मीली और वफादार औरत थी। वो गांव की ही थी और हाजी साहब की खिदमत को अपने लिए बाइसे बरकत समझती थी। लेकिन नोमान को ये सब बोझ लगता था। वो चाहता था कि शहर जाकर कोई बड़ा बिजनेस करे, अपना अलग घर बनाए और बाप को गांव में तन्हा छोड़ दे। एक दिन जब हाजी साहब ने नमाज के बाद तस्बीह करते हुए नोमान से कहा, बेटा, बाप की दुआओं में वो ताकत है जो दुनिया की दौलत में नहीं। मुझे छोड़कर मत जा, ये बूढ़े हाथ अब सिर्फ तेरे सहारे के मुंतजिर हैं। नोमान ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अब्बा, आपकी ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। दुआओं से न बिजनेस खुलता है, न तरक्की होती है। आप मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। ये सुनकर हाजी साहब की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने नजरें नीचे झुकाईं और सिर्फ इतना कहा, नौमान बेटा, याद रख, बाप की दुआ जन्नत की कुंजी है और बाप की बद्दुआ जिंदगी का अंधेरा। ये वो लम्हा था जिसने आने वाले तूफान की बुनियाद रख दी। लेकिन नौमान को तब कुछ भी महसूस ना हुआ। उसके दिल में सिर्फ दुनिया की चमक दमक थी। उधर ज़ैनब दिल में एक कशमकश से दो चार थी। एक तरफ शौहर की ख्वाहिशात तो दूसरी तरफ ससुर की खिदमत। वो दिन रात दुआ करती कि नौमान का दिल बदल जाए, लेकिन हालात कुछ और रुख इख्तियार कर रहे थे। इसी गांव के करीबी कस्बे में एक मशहूर बिजनेसमैन का बेटा रेहान शहर से वापस आया था। वो नई सरमायाकारी के लिए किसी काबिल एतमाद पार्टनर की तलाश में था। नौमान को यही मौका अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का नजर आया, लेकिन इस शराकतदारी की शर्त कुछ ऐसी थी जो नौमान को अपने बाप के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करने वाली थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और नौमान अपने कमरे में तन्हा बैठा था। बाहर खेतों में मजदूर दिन भर की थकन उतारने के बाद घरों को लौट रहे थे, मगर नौमान का दिल किसी और ही कशमकश में उलझा हुआ था। गांव की सादा जिंदगी में जिसे कभी वो नेमत समझता था, अब उसे कैद लगने लगी थी। ज़ैनब, उसकी माँ, उसकी खैरखाही की सबसे बड़ी मिसाल थी। हर नमाज के बाद वो दुआएं मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक राह पर चला, उसकी तकदीर में इज्जत लिखते। वो अक्सर नौमान को करीबी मदरसे के उस्ताद मौलवी अशरफ के पास ले जाती, जहां से वो दीन की रोशनी हासिल करता। मगर अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, नौमान के दिल में दुनियावी आसाइशों की चाह बढ़ती जा रही थी। ज़ैनब को नोमान की बातों में बदलाव नजर आने लगा था। अब वो अक्सर कहता, माँ, बस करो ये पुरानी बातें। गांव में रहकर क्या हासिल होगा? बड़े शहर में जिंदगी है, तरक्की है। ज़ैनब का दिल दहल जाता। वो अपने शोहर बशीर की खानदानी इज्जत को याद करके दुआओं में मसरूफ हो जाती। नोमान बेटा, बाप की इज्जत कभी ना बेचना। दुनिया की चमक दमक वक्ती होती है। नोमान के दिल में लेकिन कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। एक दिन नोमान गांव के चौक में मौजूद जावेद मोबाइल शॉप पर बैठा था, जब एक गाड़ी रुकी। सफेद करोला से उतरने वाले नौजवान का लिबास महंगा, जूते चमकते और खुशबू कीमती थी। वो था रायान मलिक, जो करीबी शहर से बिजनेस की गर्ज से आया था। नौमान ने फौरन उसकी तरफ बढ़कर सलाम किया। रायान ने मुस्कुराकर कहा, नाम क्या है तुम्हारा? नौमान, काम की तलाश है। यही लम्हा था जिसने नौमान के ख्वाबों को रास्ता दिया। रायान ने उसे शहर आने और अपने ऑफिस में काम करने की दावत दी। बस छोटा मोटा काम होगा, मगर सीखोगे तो आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
نعمان نے وہ رات کروٹیں لیتے گزار دیں۔ زینب کو کیسے بتائے؟ باپ تو پہلے ہی اس کی باتوں سے آزردہ تھا۔ صبح جب نعمان نے باپ بشیر کے سامنے شہر جانے کی بات کی تو بشیر نے گھور کر دیکھا۔ ہم نے تمہیں دین سکھایا، عزت سکھائی، تم دنیا کی دلدل میں جانا چاہتے ہو؟ نعمان کی لہجے میں پہلی بار ضد نظر آئی۔ ابو، آپ کی سوچ پرانی ہے، شہر میں ترقی ہے، آپ کی دعائیں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی نا؟ بشیر کے چہرے پر درد کی لکیریں کھنچ گئیں۔ یاد رکھو نعمان، باپ کی دعا جنت تک لے جاتی ہے، اور اگر دل سے بد دعا نکل گئی تو؟ زینب خاموش کھڑی اشک بار ہو گئی۔ نعمان، ہمیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ نعمان نے نظریں چرائیں۔ ایک بار موقع دو، کچھ بن کر لوٹوں گا۔ شہر کی چمک اور آزمائش۔ چند دنوں بعد نعمان خاموشی سے شہر چلا گیا۔ ریان نے اسے خوبصورت آفس، عمدہ کپڑے اور چمکتی ہوئی دنیا سے متعارف کرایا۔ نعمان کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ رفتہ رفتہ وہ نماز چھوڑنے لگا، زینب کی فون کال سے بچنے لگا، اور بشیر کی باتوں کو دل سے نکال دیا۔ اب وہ ریان بھائی کا خاص آدمی بن چکا تھا، مگر شہر کی چمک کے پیچھے اندھیرا بھی تھا۔ ریان کا کاروبار مکمل صاف نہیں تھا، کچھ غیر قانونی سودے ہوتے، کچھ پیسے بغیر رسید کے آتے۔ نعمان نے ابتدا میں اعتراض کیا، مگر پھر لالچ بڑھتی۔ زینب ہر رات سجدے میں گر کر رب سے بیٹے کی ہدایت مانگتی۔ یا اللہ، اگر نعمان بھٹک گیا ہے تو اسے واپس راہ دکھا دے، وہ تیرا بندہ ہے، میرا بیٹا ہے۔ بشیر خاموش تھا، مگر دل ہی دل میں وہ دعا کی بجائے دکھ کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک دن اس نے زینب سے کہا، جس بیٹے نے والدین کو چھوڑ کر دنیا کو چنا، وہ خیر نہیں دیکھے گا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ بس آپ بد دعا نہ دیں، باپ کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ شہر نے ایک رات ریان کی پارٹی کے دوران پولیس کا چھاپا پڑا، نعمان بھی گرفتار ہو گیا۔ کچھ کاغذات اور پیسے اس کے بیگ سے برآمد ہوئے۔ وہ حیران تھا، یہ پیسے تو میرے نہیں، مگر ریان نے مکر کر کہا، میں نہیں جانتا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اب نعمان کو جیل سے چھوٹنے کے لیے ایک ضمانت دہندہ کی ضرورت تھی، اور کوئی نہیں آیا۔ اسی رات زینب نے خواب میں دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا چراغ بجھنے والا ہے۔ ایک بزرگ آواز میں کہہ رہا تھا، جب ماں باپ روٹھ جائیں تو تقدیر کا چراغ بھی لرسنے لگتا ہے۔ زینب گھبرا کر جاگ گئی اور سجدے میں گر کر رو پڑی، یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے۔ رات کے سناٹے میں جیل کی سلاخوں سے ٹیک لگائے نعمان کے دل و دماغ میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ باہر کی دنیا اس کے لیے اجنبی ہو چکی تھی، اور جس دنیا کے خواب اس نے دیکھے تھے وہ خواب اب بھیانک خواب بن چکے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے یہ احساس دلاتا جا رہا تھا کہ اس نے کچھ کھو دیا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 2 دن بعد جیل کے گیٹ پر ایک شخص آیا۔ اس کا چہرہ آشنا تھا، مگر نام یاد نہ آیا۔ وہ شخص تھا منیر چاچا، جو کسی وقت گاؤں میں بشیر کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور اب شہر میں مزدوری کرتے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہیں اخبار میں دیکھا، بشیر بھائی کو بتانا چاہا، مگر وہ تو بیماری کی وجہ سے 4 پائی سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ بس تمہاری ماں نے پیغام بھیجا کہ تجھے نکال لوں، شاید شرم بچ جائے۔ نعمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اپنے فیصلے پر شرمندگی ہونے لگی، مگر اصل صدمہ تب ہوا جب منیر چاچا نے دھیمی آواز میں کہا، تمہیں پھنسانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا ریان بھائی ہی تھا۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں قربانی کا بکرا بنایا تاکہ اپنا دامن صاف رکھ سکے۔ یہ جملہ سن کر نعمان پر جیسے آسمان گر گیا ہو۔ نعمان کو رہائی کے بعد سیدھا ریان کے آفس جانا تھا، مگر وہ جگہ اب ویران تھی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا، اور پڑوس کی دکان پر کام کرنے والے ایک شخص نے بتایا، وہ لڑکا جس کے ساتھ پولیس آئی تھی، وہ تو اگلے دن ہی شہر چھوڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ سنا ہے کسی اور نام سے کام کرتا ہے، بڑا چالاک تھا۔ نعمان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ شخص
جسے وہ اپنا بڑا بھائی، اپنا رہنما سمجھتا تھا، اس نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ نعمان نے شہر میں کچھ دن ادھر ادھر مزدوری کی، مگر ہر جگہ اس کے ماضی کا داغ ساتھ چلتا۔ آخرکار وہ شرمندہ اور ٹوٹا ہوا گاؤں واپس لوٹا۔ گاؤں کی گلیاں اب اجنبی لگتی تھیں۔ وہی لوگ جو کبھی اس کے مستقبل پر رشک کرتے تھے اب طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے۔ بچوں کے لبوں پر اس کا نام ایک عبرت بن چکا تھا۔ وہی نعمان جو ریحان کے ساتھ شہر گیا تھا، سنا ہے جیل میں بھی رہا ہے۔ نعمان جب گھر کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے زینب کی دبی دبی ہچکیاں سنائی دیں۔ دروازہ کھلا اور ماں کے کانپتے ہاتھوں نے اس کا چہرہ چھو لیا۔ میرا بچہ، تو زندہ ہے؟ نعمان ماں کے قدموں میں گر گیا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، باپ کی بات نہ مانی، آپ کی دعاؤں کو بھلا دیا۔ زینب نے آنسو بہاتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، مگر جیسے ہی بشیر کا کمزور وجود سامنے آیا، فضا میں ایک سرد خاموشی چھا گئی۔ بشیر نے نظریں جھکائیں اور بس اتنا کہا، بیٹا، عزت ایک بار جائے تو لوٹتی نہیں، مگر دل کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، بشرط کہ تم دل سے توبہ کرو۔ نعمان نے اگلے دن گاؤں کی مسجد میں جا کر امام صاحب کے سامنے بیٹھ کر اپنی رودات سنائی۔ امام صاحب نے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، گناہ سب کرتے ہیں، مگر سچی توبہ ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جو ماں باپ کی دعاؤں کو پھر سے پالے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مگر جب سب کچھ سنبھلنے لگا، ایک نیا پیغام آیا، ایک خط جو شہر سے آیا تھا۔ اس میں لکھا تھا، تم شاید سب کچھ بھول چکے ہو، مگر جو قرض ریان نے تمہارے نام پر لیے ان کے سود کے نوٹس اب تمہیں ہی ملیں گے۔ اگر ادائیگی نہ ہوئی تو تمہاری ماں کی زمین ضبط کر لی جائے گی۔ نعمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا یہ آزمائش کبھی ختم نہ ہوگی؟ کیا ریان کا دھوکہ صرف عزت تک محدود تھا، یا اب ماں باپ کی چھت بھی خطرے میں ہے؟ یہ تھا تیسرے حصے کا مکمل منظر، جہاں پہلی بار نعمان کو اس کے فیصلے کا خمیازہ ملا اور اس کا سب سے بڑا بھروسہ ریان اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے، جہاں نہ صرف دل ٹوٹا ہے بلکہ نئی آزمائش بھی دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ رات ڈھل چکی تھی، آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، لیکن نعمان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ گاؤں واپس آیا، مگر وہی نعمان نہیں رہا تھا جو 2 سال پہلے باپ کی دعاؤں کے سائے میں شہر گیا تھا۔ اب وہ شخص بن چکا تھا جس نے اپنے باپ کی قربانی کو دولت کے عوض نیلام کر دیا تھا، اور بدلے میں ملا صرف ایک زخم، ایک دھوکہ اور باپ کی بد دعا۔ اس رات نعمان خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ ماں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ماں روٹ کر چلی گئی، دل میں ہزاروں سوال اور آنکھوں میں بے چینی۔ مگر نعمان کو اب کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرف پلٹنا چاہتا تھا، لیکن جس راستے پر وہ چلا تھا وہ اب واپسی کا نہ تھا۔ اگلی صبح وہ مسجد کے باہر کھڑا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جان وضو کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں سکون تھا، وہ سکون جو صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جن کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ نعمان چاہتا تھا بھاگ کر ان کے قدموں میں گر جائے، مگر وہ رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ ان کا وہ بیٹا نہیں رہا جو باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا تھا۔ وہ اب وہی شخص تھا جس نے باپ کی عزت پر سودا کیا اور ان کی دعا کو بیچ ڈالا۔ کئی دن گزر گئے۔ نعمان اب گاؤں کی گلیوں میں بے مقصد گھومتا رہتا۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھتے۔ وہ جو شہر جا کر کامیاب ہوا تھا، اب ننگی آنکھوں میں ندامت لیے پھر رہا تھا۔ ایک دن بازار کے کونے پر بیٹھے ایک بزرگ فقیر نے اسے آواز دی، بیٹا، تو وہی ہے نا جو بابا سعید کا بیٹا ہے؟ نعمان نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا۔ فقیر نے گہری سانس لی، تمہارے بابا تو جنت کے انسان ہیں اور تمہارے چہرے پر تو اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ نعمان نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، میں نے انہیں کھو دیا ہے، میں نے ان کی دعا کھو دی۔ فقیر نے دھیرے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، باپ کی دعا آسمان کو چھوتی ہے اور اس کی بد دعا زمین کو جلا دیتی ہے، لیکن اگر تو سچ میں توبہ کر لے تو شاید رب تمہیں معاف کر دے اور شاید تمہارا باپ بھی۔ یہ جملے نعمان کے دل میں ایسے چبھ گئے جیسے کسی نے پرانا زخم پھر سے چیر دیا ہو۔ وہ اسی وقت مسجد بھاگا، سجدے میں گرا اور اتنی شدت سے رویا کہ مسجد کی زمین بھی بھیگ گئی۔ یا اللہ، میں نے اپنے باپ کو کھو دیا، مجھے معاف کر دے،
مجھے ان کے دل میں جگہ دے دے یا اللہ۔ کئی دن بعد ایک اور طوفان آیا۔ رایان، جس نے نعمان کو دھوکہ دیا تھا، اب خود مصیبت میں آ چکا تھا۔ کمپنی دیوالیہ ہو چکی تھی، فراڈ اور کرپشن کے الزامات لگ چکے تھے۔ اسے شہر چھوڑنا پڑا۔ ایک رات اچانک گاؤں آیا، نعمان کے دروازے پر دستک دی۔ نعمان نے دروازہ کھولا تو سامنے رایان تھا، کمزور، بھوکھا اور شکست خوردہ۔ نعمان، مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو چکا ہوں، مجھے پناہ دے دو، صرف ایک رات کے لیے۔ نعمان کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اس نے اپنے اندر کے غرور کو دفن کیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا رایان، میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن میں تجھے معاف کرتا ہوں، کیونکہ میرا باپ بھی سکھاتا تھا کہ معاف کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رایان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ صبح ہوئی تو بابا سعید مسجد میں بیٹھے تھے۔ نعمان ان کے سامنے جا بیٹھا، سر جھکائے۔ ابا جی، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن میں وہ بیٹا نہیں ہوں جو آپ کے خوابوں کا تھا۔ میں آپ کا مان توڑ چکا ہوں۔ بابا سعید خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر دکھ تو تھا، مگر نفرت نہیں۔ بیٹا، میں نے تجھے دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پالا تھا۔ اگر تو اب واپس آیا ہے اللہ کے پاس تو میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بابا کے قدم چومے۔ بابا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسی لمحے رایان بھی آ گیا۔ بابا سعید نے اسے بھی دیکھ لیا۔ تم وہ ہو جس نے میرے بیٹے کو تباہ کیا؟ رایان نے سر جھکایا۔ جی۔ بابا سعید نے گہری سانس لی۔ اللہ سے معافی مانگ لو بیٹا۔ انسان جب انسان کو معاف کرتا ہے تو رب بھی معاف کرتا ہے۔ رایان رونے لگا۔ یہ وہ دن تھا جب 3 دل ٹوٹے اور پھر اللہ کے سامنے جھک کر جڑ گئے۔ نعمان نے گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی، جہاں وہ نہ صرف رزق کماتا بلکہ نوجوانوں کو ایمانداری کا درس دیتا۔ بابا سعید اب ہر نماز کے بعد بیٹے کی کامیابی کی دعا کرتے۔ ان کی بد دعا کا سایہ اب دعا میں بدل چکا تھا۔ اور رایان، اس نے بھی اپنی زندگی میں نیا راستہ چنا، گناہ سے توبہ کا راستہ۔ نعمان کی زندگی میں سکون آ چکا تھا۔ گاؤں کی چھوٹی سی دکان، باپ کی دعا کا سایہ اور دل میں ندامت کا چراغ۔ وہ ہر دن شکر کے سجدوں سے شروع کرتا اور ماں کے ہاتھوں کی روٹی سے افطار کرتا۔ سب کچھ جیسے سنورنے لگا تھا، لیکن قسمت کے پنوں میں ایک اور راز چھپا تھا۔ ایک ایسا راز جو نہ صرف نعمان کی زندگی کو بلکہ بابا سعید کے ماضی کو بھی جھنجھوڑنے والا تھا۔ ایک دوپہر کی بات ہے جب گاؤں کے ڈاکیے نے نعمان کو ایک رجسٹرڈ خط دیا۔ خط کا لفافہ پرانا تھا، مگر اس پر جو مہر تھی وہ کسی پرانی عدالت کی تھی، شہر کراچی کی خاندانی عدالت۔ نعمان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک عدالت کا فیصلہ تھا، وراثت کا۔ خط میں درج تھا، مسٹر نعمان سعید، آپ مرحوم یوسف خان کے اکلوتے وارث قرار پائے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی ملکیت کراچی کے پوش علاقے میں واقع ایک گھر اور ایک ہاؤسنگ اسکیم کا 50% حصہ آپ کے نام منتقل کیا جا رہا ہے۔ نعمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یوسف خان؟ وہ کون تھا؟ اس نے فوراً بابا سعید کے پاس جا کر وہ خط رکھا۔ بابا نے خط پڑھتے ہی جیسے پتھر کی طرح خاموشی اختیار کر لی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یوسف، تو آخر کار مر گیا۔ نعمان کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ابا، یہ کون تھا؟ بابا سعید نے ٹھنڈی سانس لی۔ یوسف، میرا بڑا بھائی تھا، تیرا چچا۔ نعمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چچا؟ تو پھر انہوں نے اپنی جائیداد میرے نام کیوں کی؟ بابا کچھ لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ بولے، کیونکہ تو دراصل ان کا بیٹا تھا۔ نعمان کی روح جیسے جسم سے نکل گئی ہو، زمین اس کے پاؤں سے کھسک گئی۔ کیا؟ بابا سعید نے نظریں جھکائیں۔ ہاں، تو میرے بھائی یوسف کی ناجائز اولاد ہے،
اس کی ایک ملازمہ کے ساتھ تعلق سے تو پیدا ہوا، لیکن جب وہ تجھے چھوڑ کر ملک سے بھاگ گیا تو میں نے اور تیری اماں نے تجھے اپنا لیا، تجھے کبھی فرق محسوس نہ ہونے دیا۔ نعمان پیچھے ہٹ گیا جیسے کسی نے زہر دے دیا ہو۔ تو میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ بابا کی آنکھیں نم تھیں مگر آواز میں حوصلہ تھا۔ نسب کے رشتے خون سے بنتے ہیں لیکن تعلق دل سے قائم ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے ہمیشہ میرا بیٹا تھا، ہے اور رہے گا۔ نعمان کے آنسو بہنے لگے۔ لیکن یہ سب چھپایا کیوں؟ بابا کی آواز بھر آئی۔ تجھے بچانے کے لیے۔ معاشرہ، دنیا یہ تجھے حرامی کہتی، لیکن میرے لیے تو اللہ کی امانت تھا۔ میں نے تجھے اپنی اولاد سمجھا اور آج بھی تجھے اسی طرح چاہتا ہوں۔ یہ انکشاف نعمان کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اس کا اصل باپ وہی شخص تھا جس نے اس کی ماں کو رسوا کر کے چھوڑا، اور وہ بھائی تھا اس نیک انسان کا جس نے اسے اپنی گود میں پالا۔ دل ٹوٹ گیا، لیکن اس دن کے بعد نعمان نے کمرے میں قید رہنا چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، قرآن سے رجوع کیا اور ایک فیصلہ کیا، میں دنیا کے آگے نہیں اللہ کے آگے سر جھکاؤں گا۔ کئی ہفتے گزرے۔ نعمان نے وراثت کو قبول کیا، لیکن اس کی جائیداد بیچ کر گاؤں میں ایک مدرسہ بنوایا، دارالفلاح کے نام سے۔ اس کا کہنا تھا، میرے باپ نے مجھے عزت دی، اب میں اس نام کی حفاظت اپنے اعمال سے کروں گا۔ بابا سعید نے اس دن پہلی بار فخر سے اسے گلے لگایا۔ بیٹا، تو میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھا، لیکن آج تو میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ لمحہ وہ تھا جہاں کہانی اپنی چوٹی پر پہنچی۔ سچائی نے دلوں کو زخمی تو کیا، مگر ایمان اور محبت نے ان زخموں پر مرہم رکھا۔ مگر ایک اور موڑ باقی تھا۔ ایک شام جب مدرسہ کے سامنے افطاری بانٹی جا رہی تھی، ایک خاتون نقاب میں آئی۔ اس نے مدرسہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا کہا، مجھے نعمان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ نعمان باہر آیا۔ عورت نے نقاب اتارا اور نعمان کی سانس رک گئی۔ وہ اس کی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا لیکن کبھی گلے نہ لگا سکی۔ اس کے لبوں پر فقط ایک جملہ تھا، میں تیرے قدموں میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ شام کی اذان ہو چکی تھی۔ مدرسے کی فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج رہی تھی۔ نعمان سجدے میں تھا، لمبا، گہرا اور روتا ہوا سجدہ۔ سامنے وہ عورت بیٹھی تھی جس نے اسے دنیا میں لانے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا مکمل کر کے اٹھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں زخم اور چہرے پر خاموشی۔ وہ عورت اب بھی اس کے قدموں کے پاس بیٹھی تھی، چہرے پر عمر اور پچھتاوے کی جھریاں، آنکھوں میں برسوں کی ندامت کا رنگ۔ نعمان اس کے قریب آیا، آہستہ سے پوچھا، آپ میری ماں ہیں؟ عورت نے آہستہ سر ہلایا، ہاں، اور نہ جانے کتنے سالوں سے یہ لفظ میرے لبوں پر قید تھا۔ میں تمہیں چھوڑنے کے بعد ہر رات مرتی رہی نعمان، پر اس وقت میں کمزور تھی، بے سہارا تھی، اور یوسف خان کی بے وفائی نے میری زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ نعمان خاموش رہا۔ میں نے سنا کہ تم نے سب کچھ جان لیا ہے، تمہیں اپنی اصل پہچان بھی مل گئی، مگر بیٹا کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ نعمان کی آنکھیں بھیگ گئیں، کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے ماں کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ جس نے تمہیں جنم دیا وہ ماں کہلاتی ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر میری جنت آج میرے قدموں میں بیٹھی ہے، تمہیں کیسے نہ معاف کروں؟ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ گواہ تھا تو صرف رب، جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ چند مہینے گزر گئے۔ گاؤں میں مدرسہ اب مکمل ہو چکا تھا۔ بچوں کی قرآن خوانی، نماز کی جماعت اور افطاریوں کی برکت سے وہ جگہ نور سے چمکنے لگی تھی۔ نعمان اب صرف ایک تاجر یا وارث نہیں تھا،
وہ ایک رہنما بن چکا تھا جس نے اپنی زندگی کے سب سے کٹھن سبق آنسوؤں اور دعاؤں کے سائے میں سیکھے۔ بابا سعید اب بڑھاپے میں تھے، مگر ان کا چہرہ نورانی ہو چکا تھا۔ وہ فخر سے کہتے، میں نے نعمان کو پالا نہیں، میں نے اپنی آخرت سنواری ہے۔ ماں، جسے لوگ آسیہ بی بی کے نام سے جاننے لگے تھے، اب مدرسے کی خواتین کی روحانی استاد بن چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، روشنی تھی۔ ایک دن مدرسے میں جشن تھا، بچوں نے نعتیں پڑھیں، قصیدے سنائے اور دعائیں کیں۔ آخر میں نعمان مائک پر آیا، آواز بھرائی ہوئی، دل جذبات سے لبریز۔ اس نے کہا، میں ایک وقت میں اپنی شناخت کھو چکا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ماں، نہ باپ، نہ اصل نام، لیکن اللہ نے مجھے 3 نعمتیں عطا کیں۔ ایک باپ جو میرا سایہ بن گیا، ایک ماں جس نے ندامت کو رحمت میں بدلا، اور ایک سبق جو میں ہر بچے کو دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی اپنے والدین کی دعا کو ہلکا نہ سمجھو، اور کبھی یہ مت سمجھو کہ رب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ رب چاہے تو گناہگار کو ولی بنا دے اور نافرمان کو صالح بنا دے، بس ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچی توبہ، یہی کافی ہے۔ پھر اس نے بچوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر آج بھی تم میں سے کسی نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا ہو، واپس جاؤ، معافی مانگو، کیونکہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ تالیاں بجیں، دعائیں ہوئیں اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ کہانی کا اختتام مگر سبق کا آغاز۔ یہ صرف ایک نعمان کی کہانی نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جس نے کبھی والدین کی ناقدری کی، کبھی دنیا کے دھوکے میں آ کر اپنوں کو کھو دیا، یا کبھی یہ سمجھا کہ اس کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر گناہ سے بڑی ہے، اور والدین کی دعا ہر مشکل سے طاقتور۔